बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान में नौजवानों को लातदाद किस्म के मसाइल का सामना है। एक बड़ा मसला जो हम इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो है ज़हनी दबाव का। यानी आपको नौजवानी के अंदर ही बच्चे और बच्चियां बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नज़र आती है। यानी उनके सामने एक मंजिल उस तरह से ड्रॉ नहीं है जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था। यही वजह है कि वो एक गैर यकीनी कैफियत का या गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रहते हैं। क्यों यासिर साहब, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सलमान साहब। अच्छा, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि नौजवानों के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रेस का आजकल मसला देखने में आ रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है कि जितनी तादाद में पास आउट हो के हमारी यूनिवर्सिटीज़ से नौजवान बाहर आ रहे हैं, इतनी जॉब्स जो हैं वो मार्केट में मुयस्सर नहीं हैं। अच्छा, जॉब्स के साथ साथ जो आप बिज़नेस करने के मौक़े हैं वो भी इंतहाई कम हैं, और इन दोनों चीज़ों की जितनी कमी है इतनी ही ज़्यादा शिद्दत से तालिब इल्म ये सोचते हैं हम कि फ़ौरन से ग्रो कर जाएँ। तो उसकी वजह से उन्हें लगता है कि जो हमने तालीम हासिल की और जो पैसा इसके ऊपर लगाया वो सब वेस्ट हो गया है। तो उस ब्लर इमेज की वजह से वो ओवर स्ट्रेस होते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए ना, बात ये है, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्रियां लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर ये सवाल तो पैदा होता है ना कि वो जो डिग्री लेते हैं उसकी क्या क्वालिटी है कि उनको सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत शानदार तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी मिले कुछ करने के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 सालों में एक नया ट्रेंड मार्केट में मुतारिफ हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। मुख्तलिफ ट्रेनर्स भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इदारे और NGOs भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि डिग्री के साथ साथ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री जो कि हमारे अब MBA के स्टूडेंट हैं, MBA पर्टिकुलरली बिज़नेस की डिग्री है, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो MBA करके निकलते हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो जो ये तासुर अब पैदा किया जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर भी, और हमारे माशरे में भी लोग इसको समझ रहे हैं कि सिर्फ डिग्री हासिल करके आप अगर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत पैदा कर लेंगे तो ये डिप्रेशन क्रिएट करेगा। लेकिन सवाल ये है ना यासिर साहब कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक तरफ आप कहते हैं कि डिग्री के साथ स्किल्स दें, लेकिन तालीमी इदारे जो हैं वो स्किल्स के को तो नहीं दे रहे ना, वो तो सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। और जब यूनिवर्सिटियां डिग्रियां बांटने की मशीनें बन जाएं तो फिर नौजवानों के अंदर या लड़के लड़की के अंदर दबाव तो आएगा। अच्छा, ये जितना ज़्यादा इसके ऊपर किरदार यूनिवर्सिटीज़ का है, इनफरादी तौर पे भी तालिब इल्मों को चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करें। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो ये उनके पास स्पेयर टाइम है, इजाफी वक्त होता है इवनिंग में, तो वो डिजिटल के ऊपर आएँ। आजकल घरों में बच्चे बैठ के अमेज़ॉन से, यूट्यूब से और इस तरह के बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं, उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये स्किल देना, अगर यूनिवर्सिटी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो स्टूडेंट के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को खुद इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करके तो इस तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अब मैं तो ये देखता हूँ ना कि जैसे नौजवान, जैसे आपने कहा कि लड़का हो या लड़की हो, वो ज़हनी दबाव का शिकार है, तो हम ये देखते हैं कि वो उस ज़हनी दबाव से निकलने की बजाय खुद उसके अंदर और ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मसलन अब आप देखिए हमारे तालीमी इदारों के अंदर नशा जो है उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी। और वो जो नशा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं, या फ्रस्ट्रेशन है या डिप्रेशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में लोग जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी तो देखिए ना कि बड़ा सीरियस मसला तो है ना डिप्रेशन को आगे बढ़ाने में। ये जो मैंने जैसे पहले गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि ये जितने भी लोग हैं, ये क्योंकि इनको आगे आने वाले वक्त में मायूसी नज़र आती है, तो ये बेसिकली उससे फ़राग पाने के लिए तो नशे की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका कोई पर्टिकुलर फिगर तो नहीं पता चला आज तक कि कितने लोग नशे में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ी तादाद है। और इस बड़ी तादाद की जो वजह है वो यही है कि ये लोग नशे जैसी आदत में पड़ के फ़राग हासिल करते हैं, और उन ज़िम्मेदारियों को जो उनके कानों पे आने वाली हैं तो वो समझते हैं कि हम इस नशा करके तो उससे दूरी इख्तियार कर लें। एक और भी देखिए ना, मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं, हमने बड़ी एक कहावत सुनी हुई थी कि नौजवान अगर अपने आप को सेहतमंद न रखें
اور ایک اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ نہ جوڑیں، تفریح کے ساتھ نہ جوڑیں، اسپورٹس کے ساتھ نہ جوڑیں، تو پھر وہ نوجوان کے اندر جو ڈپریشن ہے وہ اس کو اور زیادہ دیمک کی طرح چاٹتی ہے. اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں تو نہ ان میں سے بیشتر لوگ سپورٹس میں ہیں، نہ ان کو کوئی واک شوق کا شوق ہے. ان کی جسمانی حالت جو ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی لگتا ہے کہ فزیکلی وہ کوئی بہت زیادہ فٹ نہیں ہے. اچھا، وہ جو ایک چیز آتی ہے وہ بھی آپ کی لائف میں آپ کو ریلیکس کرنے کی بجائے اور زیادہ ڈپریشن میں لے جاتی ہے. سلمان صاحب دیکھیں، اب یہ جتنی چیزیں تھیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ریپلیس ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ. کرکٹ گراؤنڈز آپ کو، فٹ بال گراؤنڈز خالی نظر آتے ہیں، تو وہ نوجوان تو ختم نہیں ہوئے، آبادی تو بڑھی ہے. تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ کہاں گئے؟ یہ اسی پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سرفنگ کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں. اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ رات کو دیر تک جاگنا اور اسکرین کے اوپر ٹائم سپینڈ کرنا، اور وہ وقت جو وہ اسکرین کے اوپر گزارتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، وہی مواد جو ہے ان کو آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف لے کے لیکن جا ایک رہا اور ہے. چیز بھی دیکھیں نا یاسر صاحب، یہ جو گلیمرائزیشن کا پورا دور ہے اس نے بھی تو نوجوانوں کو ڈپریسو کر دیا نا. پیسے ان کی جیب میں ہے نہیں، وسائل ان کی جیب میں ہے نہیں، اور وہ جو مارکیٹ میں جس انداز سے تیزی سے چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کی قوت خرید میں نہیں آتی. پھر وہ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں، پھر یہ جو خاص طور پہ کہتے ہیں ماڈلز آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے کپڑے پہننے چاہیے، اس قسم کے جوتے پہننے چاہیے، اس قسم کے ریسٹورنٹس میں جانا چاہیے. تو یہ جو پوری گلیمرائزیشن ہے اس کو بھی تو ہمارا نوجوان میٹ نہیں کر پاتا نا. تو پھر اس کا نتیجہ پھر وہی ڈپریشن کی شکل میں آ جی رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ ان ساری چیزوں کی جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ چیزیں اس سے پہلے بھی موجود تھیں. فلم انڈسٹری، گلیمرائزیشن، بڑی گاڑیاں، یہ چیزیں کوئی نئی پیداوار نہیں. آج لیکن جو برانڈ کانشیس آج ہوئے ہیں لوگ، یہ ماضی میں اتنے زیادہ برانڈ کانشیس نہیں تھے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے. آج سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی بھی شخص کا جو زندگی گزارنے کا معیار ہوتا تھا یا اس کی قدریں یہ ہوتی تھی کہ اس سے کتنے لوگ جانتے ہیں اور ملتے کتنے لوگ ہیں، وہ بدل گئیں. وہ ویڈیوز کی فارمیٹ میں اب سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا. میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں یاسر صاحب، دیکھیں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے اندر بھی ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے. یعنی ان کے پاس تو وہ اپرچونٹی بھی نہیں ہے نا جو لڑکوں کے پاس ہے باہر نکل کر اپنے آپ کو موو کر کے باہر کی سوشلائزیشن کے ساتھ جڑنے کی. عورتوں کو تو ہم نے عمومی طور پہ محدود کر دیتے ہیں، پھر وہ گھر کے ماحول میں رہتی ہیں، وہاں وہ ٹی وی دیکھتی ہیں، پھر فلمیں دیکھتی ہیں، پھر جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو ان کی تو ڈپریشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس ان تمام چیزوں کو ریزالو کرنے کا کوئی ایجنڈا تو بڑا واضح نہیں ہے. سلمان صاحب یہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دور ابھی چل رہا ہے، آپ تو ماشاءاللہ سے یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے ہیں اور اتنا بڑا سوشل سرکل ہے، آپ دیکھیں کہ اب تو ایکول اپرچونٹی ہے، جینڈر اس میں ہے ہی نہیں ہے. اتنی ہی لڑکیاں اور اتنے ہی لڑکوں کی تعداد یونیورسٹیز میں، اتنی تعداد میں جتنی تعداد میں لڑکے باہر نکل رہے ہیں اتنی ہی تعداد میں نہیں. لڑکے آپ مجھے بتائیں نا یاسر صاحب، کتنے کھیلوں کے میدان ہیں لڑکیوں کے لیے؟ کتنی لڑکیاں باہر جا کے سپورٹس کے اندر انگیج ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ فیسلٹیز ان کو دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی لڑکیاں جو ہیں وہ انگیج ہوں، ایک صحت مند معاشرے کے طور پر اپنا کنٹریبیوٹ کریں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سپورٹس ایکٹیویٹیز کا کوئی جال ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو پھر وہ کمرشلائزیشن ہے، پیسے دیں تو وہ سپورٹس میں جائیں گی، ادروائز ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں. میں نے عرض کیا سر کہ یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور انفرادی طور پہ بھی طالب علموں کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. اگر دیکھیں کھیل کے میدان میں آنے کے لیے خواتین کو روک تو کوئی نہیں رہا، کوئی ایسا ادارہ یا کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ مت آئیں. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ گراؤنڈ تو لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے خالی ہیں. یہ یوتھ جو ہے یہ شفٹ ہو گئی ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر. تو جب تک اس چیز کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جائے گا انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، یونیورسٹیز اور ادارے بھی اس کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ ڈپریشن جیسی بیماری بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ایک اور بھی چیز دیکھیں یاسر صاحب، یہ جو انفرادیت کی لڑائی ہے، فرد یعنی خود کو بہت آگے تک لے کے جانا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی منزل، وہ پروسیس اورینٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
وہ کہتا ہے میں جمپ کروں اور ڈائریکٹ اپنے اس اسکوپ پہ جگہ پہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچنا ہے. یعنی اس کے اندر وہ جدوجہد کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اس کا رونا یہ ہے کہ جی میں ایک بڑا آدمی نہیں بن سکا، میرے پاس مواقع نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے. یعنی یہ جو ماتم کرنے کی ایک عادت ہے، اس نے بھی تو ہمارے لوگوں کو ایک خاص طور پہ ڈپریسو سچویشن کے اندر ڈالا ہے. یہ جو ماتم کرنے کی سوچ ہے، اس نے جنم کہاں سے لیا؟ سوال تو یہ پیدا ہو، آج سے پہلے تو نہیں تھا. جلدی امیر ہونے کی خواہش، راتوں رات کچھ بن جانے کی خواہش، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک نوجوان کے ذہن میں پیدا کہاں سے ہوئی؟ بنیادی سوال تو یہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی زیادہ ایکسیس ویسٹرن کلچر کو دیکھنے کی ملی ہے آج کے دور میں، اس سے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہمارے دور میں اگر آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی وی اور شاید ایک ایس ٹی این اور اس طرح کے ٹی وی چینلز ہوتے تھے جن کو دیکھنے کے لیے بھی بڑا محدود وقت ملتا تھا. لیکن آج کا نوجوان ویسا نہیں ہے. اس کے پاس کیبل کی اپرچونٹی ہے، انٹرنیٹ کی اپرچونٹی ہے اور بے شمار دوسرے وسائل ہیں جو کہ باہر سے اس کو ملتے ہیں. تو اس کے دیکھنے اور سوچنے کا انداز بدل گیا. اس انداز کو بدلنے کے بعد وہ جتنی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے وہ جو تگ و دو ہے اس کے بارے میں تو اس کی سوچ نہیں پیدا ہو رہی، لیکن فوراً سے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے. لیکن خواہش ٹھیک ہے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب دیکھیں نا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ راتوں رات ہو جائے. اب وہ راتوں رات تو ہونے والا کام نہیں ہے نا. جو کام جس کام میں آپ کو کچھ برس چاہیے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایسے پٹاری کھولوں اس میں سے ایک سانپ نکلے اور آپ کا کام ہو جائے. اچھا اب یہ جو لوگ جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ پروسیس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، وہ بھی تو پھر میں نے کہا نا ایک ڈپریشن کی علامت پیدا کرتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ وہ بس ایک شارٹ کٹ سٹائل کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو غلط فہمی ہے نا، یہ تو کسی بھی انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ ایک ہی رات میں یا چند مہینوں یا ہفتوں میں، کیونکہ چند دنوں میں تو ہماری عملی زندگی میں بھی دیکھیں تو کوئی تناور درخت تو نہیں بن سکتا. چھوٹا موٹا گھاس وغیرہ یا چھوٹا کوئی پودا لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی بڑا درخت بن جائے گا تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ سب سے پہلے میں تو اس چیز کے اوپر بہت ٹائم سے فوکسڈ ہوں کہ اس ادارہ آپ کے لیے کیا کرے گا، والدین کی تربیت کیا کرے گی یا ریاست کیا ذمہ داری قبول کرے گی. اس سے پہلے نوجوان کو خود یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ اس کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک پروسیس میں سے گزرے گا اور اس پروسیس کو میں سے گزرنے کے بعد ہی کوئی اچیومنٹ حاصل کر سکے. ایک اور چیز دیکھیں نا، میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنے تعلیمی میدان میں ایک نمبرز پالیٹکس کا شکار ہو گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا، 100 میں سے اگر آپ کے بچے کے 93 94 نمبر نہیں آتے تو وہ آپ کے لیے نالائق بچہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو ساری تعلیم ہماری نمبر بیس پالیٹکس میں چلی گئی ہے تو بچوں کے سامنے جو پریشر ان کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے، جو ڈپریشن ان کے اوپر بلڈ ہو رہی ہے، جس میں وہ انسرٹینٹی کے اندر رہتے ہیں، وہ نمبرز کے اندر پر چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جب سے پرائیویٹ سکولز کی ریل پیل ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ پرائیویٹ سکول کھل گئے. پرائیویٹ سکولز نے تعلیم فراہم کرنے سے زیادہ فوکس کیا ہے اس کو بزنس بنانے پہ. بزنس اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ اپنے پروڈکٹ کو نمایاں کریں، اور نمایاں کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ بتایا جائے کہ ہماری کلاسز میں پڑھنے والے جو بچے ہیں یا ہمارے اسکول میں یہ زیادہ نمبر. تو نمبر کی ریس میں ڈالنے کا جو مجھے لگتا ہے کہ جو کردار ادا کیا ہے وہ پرائیویٹ سکولز نے کیا ہے. پھر ایک اور میں دیکھتا ہوں یاسر صاحب، یہ جو پیرنٹس ہیں یہ بھی اپنے بچوں کے بہت سے معاملات سے لا تعلق رہتے ہیں. یعنی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بچوں سے وہ گفتگو نہیں کرتے، مکالمہ نہیں کرتے، ان کو آبزرو نہیں کرتے، ان کی نگرانی نہیں کرتے کہ وہ کیا مسائل ہیں جن میں ان کے بچے بچیاں الجھے ہوئے ہیں. اور وہ ان کا لیول آف سٹریس اگر بڑھ رہا ہے تو پیرنٹس اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اس سٹریس کو وہ کم کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والدین نے بھی نا بچوں کے اوپر بس ایک دباؤ ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر پریشر بلڈ کرتے جا رہے ہیں. یعنی اچھی نوکری ڈھونڈو، یعنی اچھی تعلیم حاصل کرو، یعنی اچھے نمبر حاصل کرو. وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نارمل انسان کے طریقے سے اس کو جینے کا جو سلیقہ ہے وہ کوئی نہیں سکھاتا. ہاں جی بالکل. مجھے تو لگتا ہے کہ پیرنٹس کے لیے باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے جس میں وہ یہ سیکھ سکیں کہ بچے کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کے لیے اس کا پروفیشن انتخاب کیا جائے یا وہ خود اس کا انتخاب کرے. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے ہی والدین جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر، انجینئر یا کسی اور بڑے پروفیشن میں جو کہ ہمارے معاشرے میں رسپیکٹ فل پروفیشن سمجھے جاتے ہیں اس میں لے کے جانا ہے،
تو وہ اس مطابق اس کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بچوں کا مزاج جو ہے وہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ بچے کے مزاج اور والدین کی خواہش کا جب آپس میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں نا سر کہ آپ بچوں کے اندر یہ جو ڈپریشن ہے یہ محض ڈپریشن تک محدود نہیں ہے، ان کا پورا کا پورا رویہ جو ہے، ان کا جو پورا ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ایگریشن آ رہا ہے، اس میں غصہ آ رہا ہے، اس میں مایوسی آ رہی ہے، کچھ نہ کرنے کا پہلو آ رہا ہے۔ یہ جو پہلو ہم پیدا کر رہے ہیں یعنی اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس ہی نہیں کیے جاتے۔ دیکھیں نا بات یہ ہے، اگر ایک بچہ یا بچی ڈپریس ہے تو اس کا ریزولوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم اس کا ریزولوشن تلاش کرنے کی بجائے الٹا اس کو اس کے اندر مزید ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ والدین کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم جب بچے کو صبح اسکول بھیج دیتے ہیں اور ہم اتنی زیادہ فیس ادا کریں، کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کی جو فیسیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی زیادہ ہیں، وہ فیس ادا کرنے کے بعد اور بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے اب وہ اس ادارے کی ہے جس میں وہ چلا گیا۔ حالانکہ ادارہ اکیڈمک کے بارے میں تو شاید اس کے لیے کوئی ہیلپ فل ہو سکتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے جو سلیقے ہیں وہ والدین کی تربیت سے ہی ممکن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی کو گزارنے کے جو وے آؤٹس ہیں اگر ہم نے وہ پازیٹیو طریقے سے بچوں میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرنے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ ملے گا نا کہ ڈپریسو کلاس ملے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یاسر صاحب، تو میں اپنے جب بچوں کو دیکھتا ہوں یونیورسٹی میں تو اب وہ 18 19 20 21 22 سال کے بچے ہوتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ 40 سال کے لوگ بیٹھے، سوچ ایسی ہے ان کی، نہیں ان کی فزیکل اپیرنس، فزیکل اپیرنس، مثلا مثال کے طور پہ کھانے ان کے بدل گئے، وہ سارے کے سارے فاسٹ فوڈ آ گئی ہے، جنک فوڈ آ گیا ہے، پراپر سبزی کوئی نہیں، پراپر فروٹ کوئی نہیں، پراپر دودھ کوئی نہیں، پراپر میٹ کوئی نہیں، اچھا پھر اس کے بعد کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو مجھے لگتا ہے یہ اپنی عمر سے بڑے لگ رہے ہیں۔ اچھا وہ وجہ کیا ہے؟ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں مستقبل کی طرف ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اچھا یہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو برانڈز آج کل فوڈز کے بہت زیادہ کامن ہیں، یہ بھی ایک مقابلے کی فضا ہے، کیونکہ یہ فرض سمجھتے ہیں آج کل کے نوجوان کہ ہم نے کہیں اچھی جگہ سے کھانا ہے، تصویریں لگاتے ہیں، تصویر لگاتے ہیں فیس بک پہ، ہاں جی، اور تصویر لگا کے دوسرے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم اس جگہ پہ۔ اچھا پھر جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وسائل کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اچھا آج کا جو مکالمہ تھا نا، بنیادی طور پہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو پاکستانی نوجوان ہیں اور خاص طور پہ پڑھے لکھے نوجوان، ان کے اندر یہ جو ڈپریشن بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا فیکٹرز ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ناخواندہ ہے، ان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر بھی ڈپریشن بڑھ رہی ہے، جس پہ اور زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو طبقہ ہے اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریزولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مدت ڈپریشن کی وہ مختصر ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم اس کے ریزولوشن کی طرف چلیں۔ اور جیسے یاسر صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ جو ریزولوشن ہے وہ کسی ایک فریق کے پاس نہیں ہے۔ جب تک ہم تمام سٹیک ہولڈر کو، فریقین کو آپس میں جوڑیں گے نہیں اور ایک بڑے ریزولوشن کی طرف نہیں لے کے آئیں گے، سوسائٹی کے اندر ڈپریشن کے مقابلے میں جو ہیپینس ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور نوجوان ہو اور وہ ہیپی نہ ہو تو یہ تو بہت بڑا سیریس سوال ہے، جس پہ نوجوانوں سمیت خود ریاست کو، حکومت اور معاشرے کو سوچنا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔